अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करते हैं, मगर सबसे पहली ख़बर सुप्रीम कोर्ट से रखेंगे, जहां पर मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ समाअत जारी है। यानी सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ उसके ऊपर सबसे पहले आपसे बात करेंगे। उसके बाद जो अगली ख़बर है उसमें इमरान खान साहब ने मीडिया से बात की है, और 2-3 और अहम तरीन ख़बरें हैं कि पाकिस्तान 2024 में करप्शन में किस पोजीशन पर आ गया है, ये भी आपसे शेयर करते हैं। इसमें जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो कहते हैं कि आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़ फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। उन्होंने कहा 9 मई वाक़यात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए, ये कल्चर बन चुका है। उनका कहना था कि मार्शल अदवार में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हमेशा आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसले दिए। मरहूम जस्टिस वक़ार सेठ साहब ने भी पेशावर हाई कोर्ट से अहम फ़ैसला दिया, ऐसा कहना है सलमान अकरम राजा का। उन्होंने अपने दलाइल के दौरान कहा। उनका मज़ीद कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट से अहम फ़ैसले दिए गए। वक़ार सेठ साहब के फ़ैसले का हवाला आलमी अदालत इंसाफ में भी दिया गया। उनके फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया। कोई अदालत आर्टिकल 175 की शिक 3 के बाहर कायम ही नहीं की जा सकती। यानी तमाम अदालतें, उनका कहना था कि 175 की शिक 3 के तहत कायम होती हैं। उन्होंने कहा 9 मई वाक़यात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। कोर कमांडर हाउसेस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़ फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। 9 मई वाक़यात में एक घर में घुसकर इस तरह से किया गया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ, शाम में भी लूटमार की गई, ये अब कल्चर बन चुका है। हसन अज़हर रिजवी का ऐसा कहना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुल्ज़मान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों न किया। इन्होंने सवाल किया सलमान अकरम राजा से। उनका मज़ीद कहना था, क्या ये मुल्ज़मान की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई। इस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि ये लापरवाही नहीं थी। आपने सवाल पूछा तो मैं हकीकत बताता हूँ। 9 मई के मुल्ज़मान और उनके अहले खाना को सख्त हालात से गुजरना पड़ा। उनका कहना था कि 10 मुल्ज़मान ने तो ट्रायल को चैलेंज करने के लिए मुझे वकील किया था। पिटीशन हाई कोर्ट में फ़ाइल करने से पहले मुल्ज़मान की फैमिली की कॉल्स आ जाती थी कि प्लीज़ आप हमारी पिटीशन को हाई कोर्ट में फ़ाइल ना करें। अगर आपने हमारी पिटीशन हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी, हाई कोर्ट में लगा दी, तो हमारा घर भी नहीं बचेगा। ऐसा कहना है सलमान अकरम राजा का। मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपीलों की समाअत के दौरान जजेस के बड़े दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए हैं। अगली खबर आपसे शेयर करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट में 2024 में पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन पर सेशन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में करप्शन में इजाफा हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया। यानी 180 ममालिक में से हम 46वें नंबर पर आ गए हैं, और ये हमारी जो है 135वां नंबर बनता है 180 में से। अब याद रखिए कि जो मुल्क पहले नंबर पर होगा तो वो सबसे करप्ट होगा, उसके बाद दूसरे वाला उससे थोड़ा कम, इस तरह से तीसरा उससे कम, इस तरह से। तो पहले हम जो 2024 था उसमें 2023 में 135वें नंबर पे थे, अब हम 133वें नंबर पर, यानी 2 दर्जे हमारी तनज़्ज़ुली हुई है, यानी हम मज़ीद ज़्यादा करप्ट हो गए हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं
کہ 2023 میں پاکستان 48واں کرپٹ ترین ملک تھا، اب 46واں ہو گیا ہے، تو 2 درجے یہاں پر اور مزید ہم نیچے چلے گئے ہیں۔ ورلڈ اکنامک سروے کی رپورٹ میں پاکستان کی بڑی تنزلی دیکھنے میں آئی۔ پی ڈی ایم دور میں پاکستان کا 180 ممالک میں 140واں نمبر تھا۔ پاکستان کرپٹ ملکوں میں نیچے سے 41ویں نمبر پر تھا، یعنی نیچے سے۔ اب رپورٹ کے مطابق ڈنمارک سب سے کم بدعنوان ملک ہے، یعنی ڈنمارک میں سب سے کم کرپشن ہے، اور سر فہرست ڈنمارک ہے، اس کے بعد فن لینڈ ہے، اور سنگاپور تیسرے نمبر پر کم کرپٹ ملک ہیں۔ بھارت کرپٹ ممالک کی فہرست میں 96 نمبر پر ہے۔ فہرست میں بھارت پاکستان سے 39 درجے بہتر ہے۔ سب سے کم کرپٹ ممالک میں جنوبی سوڈان، صومالیہ اور وینزویلا سر فہرست ہیں، یعنی یہ بھی کم کرپٹ ہیں۔ ایران، عراق اور روس میں بھی کرپشن میں اضافہ، روس میں بھی کرپشن میں اضافہ ہوا اور 154ویں نمبر پر روس آ گیا ہے۔ افغانستان کرپٹ ممالک کی فہرست میں 165ویں نمبر پر، جبکہ بنگلہ دیش کرپٹ ممالک کی فہرست میں 151ویں نمبر پر ہیں، یعنی بنگلہ دیش اور افغانستان ہم سے کم کرپٹ ہیں۔ ہم نے کرپشن میں ترقی کی ہے۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو آپ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد 8 فروری کی دھاندلی نہ کھلے، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ جو 8 فروری کو دھاندلی کی گئی ہے اس کا پول نہ کھلے۔ 8 فروری کو ملک بھر میں بشمول پنجاب، سندھ اور سوابی میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے پر عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس ننگی فسطائیت کے دور میں بھی عوام ہر مرتبہ میری کال پر خوف کے بت توڑ کر نکلتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قوم اب ہر حال میں حقیقی آزادی کی منتظر ہے۔ اردلی حکومت اندر سے ڈری ہوئی ہے۔ ملک بھر میں چھاپے مارے گئے اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کرکٹ کا بہانہ بنا کر ہمیں مینار پاکستان جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کھوکھلی حکومت اندر سے کس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ میں نے آرمی چیف کے نام خط ملک کی بہتری کے لیے نیک نیتی سے لکھا تھا۔ یہ میرا ملک ہے اور مجھے اس کی فکر ہے۔ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا چاہتا ہوں کہ فوج کی ساکھ مکمل طور پر تباہ ہو رہی ہے۔ آپ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، مگر بچہ بچہ واقف ہے کہ ملک کا نظام آرمی چیف ہی چلا رہا ہے۔ ملک پر محسن نقوی جیسے ٹاؤٹس مسلط کر دیے گئے ہیں، جس نے کبھی کونسلر کا انتخاب نہیں لڑا، مگر اب وہ کرکٹ سے لے کر خارجی اور داخلی معاملات تک ہر چیز کا کرتا دھرتا ہے۔ ملک میں ہر جانب جبر و فسطائیت کا بازار گرم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی خود مختاری کا جنازہ نکال دیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کے جانبدار اور بے شرم ترین چیف جسٹس تھے، جن کا کردار جسٹس منیر سے بھی زیادہ گھناؤنا تھا۔ ان کے دور میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا، انسانی حقوق بری طرح پامال ہوئے، مگر انہوں نے بجائے کوئی ایکشن لینے کے ہر غیر قانونی اقدام کی سہولت کاری کی۔ ملک میں قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق دونوں بری طرح پامال ہیں۔ انتخابات کے نام پر ڈھونگ رچا کر عوام سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فائز عیسیٰ ان سب میں اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار بنے رہے۔ ان دونوں چہروں نے اپنے عہدوں اور عوام سے غداری کی۔ اس سب کے نتیجے میں جعلی ایم این ایز، جعلی پارلیمان، جعلی وزیر اعظم اور جعلی صدر کا وجود عمل میں آیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا کام اب آئینی بینچ سے لیا جا رہا ہے۔ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ ججز کا یہ فرض ہوتا ہے کہ دو طرفہ موقف سنا جائے، مگر یہاں ایک ہی طرف کا موقف سن کر فیصلے دیے جاتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو خصوصی پیغام دیتا ہوں کہ جو ملک میں انسانی حقوق اور قانون کا حال ہے، آپ کو اس کے خلاف کھڑے ہو کر تاریخ میں سرخرو ہونا چاہیے
اور قاضی جیسا شرمناک کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ پیکا کے کالے قانون کے ذریعے میڈیا اور سوشل میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کا جو حال کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ معیشت کو $1.7 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ملک میں تیزی سے برین ڈرین ہو رہا ہے۔ 17 لاکھ افراد بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ معاشی تباہی اور بے روزگاری سے پوری قوم پریشان ہے۔ ہم نے 9 مئی اور 26 نومبر پر کمیشن کا مطالبہ کیا، اسی لیے کہا تھا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ مذاکرات صرف ایک ڈرامہ ہے۔ 8 فروری پر کمیشن بنانا تو ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو 9 مئی اور 26 نومبر پر کمیشن بنا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے، کیونکہ یہ انسانی حقوق سے متعلق معاملات تھے اور فوری طور پر ان پر ایکشن لیا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ 26 نومبر کو اسٹیبلشمنٹ نے گولیاں چلوا کر نہتی عوام کا قتل کیا۔ ملک کے سب سے بڑے منی لانڈرر کو قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ 30 سال سے خفیہ ایجنسیاں ہمیں بتا رہی تھیں کہ ملک کو ان 2 خاندانوں نے کس طرح لوٹا۔ سرے محل اور مے فیئر فلیٹس کی فائلیں انہوں نے ہمیں خود دکھائیں۔ نیب نے 1100 ارب ریکور کرنے تھے، ہمارے دور میں 480 ارب ریکور کیے گئے کیونکہ ہم احتساب کو لے کر سنجیدہ تھے، جبکہ پچھلے 17 سال میں صرف 80 سے 90 ارب ہی اکٹھے ہو سکے۔ نیب ترامیم کر کے ان 2 خاندانوں کے تمام مقدمات بند کر دیے گئے۔ مقصود چپراسی، مے فیئر 1 ہائیڈ پارک میں رشوت، اومنی گروپ سمیت تمام مقدمات بند کر دیے گئے۔ ہمیں خود ہی بتایا گیا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور اب دھاندلی کے ذریعے ان کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، صرف اس لیے کیونکہ بوٹ پالیسی ان کی مہارت ہے۔ پاکستان کی عوام جن چہروں کو مسترد کر چکی ہے ان کو حکومت دے کر فوج نے اپنی ساکھ تباہ کر لی ہے اور عوام میں نفرت پیدا کی ہے۔ اس جعلی نظام کی بقا صرف تحریک انصاف کو کچلنے اور ہمارے لوگوں کو جیلوں میں رکھنے میں ہے تاکہ اردلی حکومت قائم رہے اور انتخابی فراڈ سامنے نہ آئے۔ آپ کوئی بھی سروے کروا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج کس قدر بڑھ چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے 8 فروری نہیں، صرف 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا کہا تھا۔ ان کا صرف یہی مقصد ہے کہ 8 فروری کی دھاندلی نہ کھلے۔ مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ حکومت سے بات چیت کامیاب ہوگی۔ وزیر اعظم، وزراء، صدر جعلی ہیں۔ پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں، یہ فراڈ پارلیمنٹ ہے، بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا ہے۔ آرمی چیف کو 2 خط اس لیے بھیجے تاکہ جمہوری راستے بند نہ کر دیے جائیں۔ اس وقت منافقت کی جمہوریت ہے، تنقید کو غداری بنا دیا جاتا ہے، میڈیا کنٹرولڈ ہے، احتجاج اور جلسے بھی نہیں کرنے دیے جاتے۔ یہ آپ کے ساتھ عمران خان صاحب کا پیغام شیئر کیا ہے میں نے، اور اب آپ کے ساتھ 2-3 چھوٹی چھوٹی خبریں بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلی خبر جو اس سلسلے میں آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ میں نے IMF کے وفد سے کہا ہے کہ ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ آپ کو ساری تفصیل بتائیں۔ وہ آج صحافیوں کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے، اس دوران ان کا ایسا کہنا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان نے مزید کہا کہ عمران خان صاحب کا خط وصول کر لیا ہے، اس پر میں نے کہا جو ایشوز آپ نے اٹھائے وہ سنجیدہ ہیں۔ خان صاحب کے خط کی سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ انہوں نے USB میں ثبوت بھی دیے ہیں۔ عمران خان جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت آتا ہے اور وہ آئینی بینچ نے اسے دیکھنا ہے۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں افغانستان کو چینی کی برآمدات میں حیرت انگیز طور پر اضافہ۔ حالیہ 10 ہفتوں میں چینی کی قیمت فی کلو 21 روپے 26 پیسے سے بڑھا دی گئی ہے، 153 روپے 11 پیسے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی 10 ہفتوں میں چینی کی قیمت 21 روپے 26 پیسے فی کلو سے بڑھ کر 153 روپے تک بڑھا دی گئی ہے۔ اور یہ ایپٹما کے چیئرمین ہیں۔ ایپٹما آپ کو پتہ ہے کہ جو
ملز ہیں، جو ٹیکسٹائل ملز ہیں، ان کے چیئرمین وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت شدید بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40% اسپننگ ملز بند ہو چکی ہیں اور مزید بندش کا خدشہ ہے۔ یہ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اب دوسری طرف حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت کہتی ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے، مہنگائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ کہاں ہوئی ہے کم؟ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو ہمیں بتائیں، چونکہ مجھے تو کہیں پر بھی مہنگائی کم نہیں دکھتی۔ پیٹرول ہے تو 157-58 روپے ہے، ادویات ہیں تو آپ کے سامنے ہے، چینی ہے تو 160 روپے کلو پر چلی گئی ہے، عمران خان کے دور میں 80 روپے ہوا کرتی تھی۔ آٹا ہے تو 120-130 روپے مل رہا ہے، جو پہلے 55 روپے کا ہوتا تھا۔ اسی طرح سے آپ دودھ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کسی چیز کو دیکھ لیں تو کم کہاں ہوئی ہے مہنگائی؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ امریکی جو ارب پتی کہا جا رہا تھا یہاں پر، انہوں نے کہا کہ بزنس مین جو جینٹری بیچ ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا نام میں نے پہلی بار سنا ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ کے ارب پتیوں کی لسٹ دیکھی جو کہ 813 افراد پر مشتمل ہے جو امریکی ارب پتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان 813 میں سے جینٹری بیچ کا نام نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ حکومت کے سرکاری یا غیر سرکاری نمائندے نہیں تھے، مگر یہاں پر انہیں اتنا پروٹوکول دیا گیا کہ وہ جیسے ٹرمپ کے بعد انہی کا نمبر ہو۔ تو یہ اس طرح سے جب یہ ہماری حکومت ہی خود فیک نیوز کریٹ کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ شاہزیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ 8 فروری الیکشن کو 1 سال مکمل ہونے پر انہوں نے 25 منٹ کا خصوصی سیگمنٹ چلایا اور انہوں نے کہا کہ 8 فروری کی رات کو جو کچھ ہوا وہ انہوں نے دکھایا اور اس پر بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 پر جیتنے والے امیدواروں کو کیسے، انہوں نے کہا فارم 45 پر جیتنے والے امیدواروں کو کیسے فارم 47 پر ہروایا گیا، نواز شریف کی شکست کو کیسے فتح میں تبدیل کیا گیا، یہ جیو کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ ایسی بلیٹنٹ دھاندلیاں ہیں جو اب جیو بھی ان کو کور نہیں کر رہا، ان کے اوپر پردہ پوشی نہیں کر رہا، وہ بھی اب کھل کر بول پڑا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے، آئین قانون سب تو پاکستان میں ختم ہو چکا ہے، اب احتجاج کر کے ہی اپنی اسپیس واپس لینا ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔